नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा नंबर 22 सूरह अहज़ाब, आयत नंबर 54। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला जुनाहा, ला नहीं, जुनाह, जुनाह कहते गुनाह को। हाँ जी, ये बिल्कुल अलैहिन्ना, इन पर, फी में, आबाइहिन्ना, अपने बापों, वला और ना, अबना इहिन्ना, बेटों अपने, वला और ना, अखवानिहिन्ना, भाई भाइयों अपने, ख्वान भाई को कहते हैं, वला और ना, अबना ए अखवानिहिन्ना, और ना बेटों अपने भाइयों के, वला और ना अबना ए अखवातिहिन्ना, बेटों अपनी बहनों के, वला निसाइहिन्ना, और ना अपनी औरतों, वला माँ और ना मलकत लौंडियां, ईमानुहुन्ना, लौंडियां अपनी में, वत्तकीन अल्लाह, और डरती रहो अल्लाह से। तकवा से लफ्ज निकला है। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, काना है, अला ऊपर, कुल्ले शैइन, हर चीज पे, शहीदन शहीदा, गवाह। बा मुहावरा देखते हैं आयत नंबर 55। औरतों पे अपने बापों से पर्दा ना करने में कुछ गुनाह नहीं, ना अपने बेटों से, ना अपने भाइयों से, ना अपने भतीजों से, और ना अपने भांजों से, और ना ही अपनी किस्म औरतों से, और ना लौंडियों से। और ए औरतों, अल्लाह से डरती रहो, बेशक अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। ये आयत नंबर 55 थी। और इस इरशाद का मतलब ये है कि महरम रिश्तेदारों के अलावा किसी को घरों में बेहिजाब आने की इजाजत ना दी जाए। और अल्लाह ताला ने फिर वो लिस्ट महरम रिश्तेदारों की यहाँ पे बता दी। और ख्वातीन को तलकीन कर दी गई कि ऐसी रवश अख्तियार ना की जाए कि शौहरों के सामने तो गैर महरमों से पर्दा करें और इनकी अदम मौजूदगी में पर्दा उठा दें। इनका ये फेल शौहरों से चाहे छुप के किया जाए, मगर अल्लाह ताला से नहीं छुप सकता। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि आपके मोमिन के दिल में ऐसा ख्याल भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के सामने तो जाहिर, बातिन और दिल के सब ख्यालात, सब कुछ, कोई चीज ऐसी नहीं जो अल्लाह से ढकी छुपी रह सके। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने लिस्ट ऑफ महरम रिश्तेदारों की तफसील दी है। तो इस आयत में उन महरम रिश्तेदारों का जिक्र है जो नबी के घर आ जा सकते हैं, उनसे पर्दे की जरूरत नहीं है। और बहरहाल ये हमने बहुत डिटेल से सूरह नूर में भी हम पढ़ चुके हैं। हजरत आयशा फरमाती हैं कि पर्दे का हुक्म उतरने के बाद अबू अल कफैस के भाई अजला, जो मेरे रजाई चचा थे, मुझसे अंदर आने की इजाजत मांगी। मैंने जवाब दिया कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे बगैर इजाजत नहीं दे सकती, क्योंकि जो अफला या अजला के भाई अबुल कईस ने मुझे दूध नहीं पिलाया, और बल्कि इसकी बीवी ने पिलाया था। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो मैंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, के फलां के भाई फलां ने मुझसे अंदर आने की इजाजत मांगी। तो मैंने इसे कहा कि जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ न लूं, इजाजत नहीं दे सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने अपने चचा को इजाजत क्यों ना दी? मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे दूध मर्द ने तो नहीं पिलाया, वो तो अबुल कैस की बीवी ने पिलाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरे हाथ खाक आलूद हूँ, इसे अंदर आने की इजाजत दो, वो तुम्हारा चचा है। अरवा बिन जुबैर सईदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के भांजे कहते हैं कि इसीलिए हजरत आयशा अन्हा कहती थी कि जितने रिश्ते खून की वजह से हराम समझते हो, दूध की वजह से भी वो हराम हैं। तो यहाँ पे क्लियर कट हम सूरह नूर में इस आयत को और इन तमाम बातों को बहुत डिटेल से हम लोग जो है डिस्कस कर चुके हैं। आयत नंबर 56 चलती है, आगे आती है इन्नल्लाह। आयत नंबर 56 है, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, व मलाइकातुहु, और उसके फरिश्ते, युसल्लूना, दुरूद भेजते हैं, अलन नबी जी, ऊपर नबी के, या अय्युहल्लज़ीना,
اے وہ لوگو جو آمنو جو ایمان لائے ہو، سلو سلو درود بھیجو، علیہ اس پر، وسلمو اور سلمو سلام سے، اور سلام بھیجو، تسلیما خوب سلام۔ اس کا باب محاورہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 56۔ اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، مومنو تم بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود اور سلام بھیجا کرو۔ اب آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 56 میں کلیئر کٹ میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پہ بہت مہربان ہے، آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے کام میں برکت دیتے ہیں، آپ کا نام بلند کرنا چاہتے ہیں، آپ کی تعریف فرماتے ہیں، آپ پر رحمتوں کی بارش کرنا چاہتے ہیں، اور فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے بھی آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، آپ کے مرتبے زیادہ سے زیادہ بلند کرنے کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ کے دین کو سر بلند کرنے اور آپ کے دین کو فروغ دے اس کی دعا کرتے ہیں۔ تو اب اس آیت کی روح میں مسلمانوں کو دو حکم دیے گئے۔ ایکچولی ہوا یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مخالفت اور تانا تشنی بے حد زیادہ ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ خود بھی ان پہ درود بھیجتے ہیں، آپ پہ مہربان ہیں، تعریف کرتے ہیں آپ کی، تو آپ کے اوپر اپنی رحمتوں کی بارش کرنا چاہتے ہیں، اور فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اور وہ بھی آپ سے محبت رکھتے ہیں، اور ہم مسلمانوں کو بھی یہاں پہ اس چیز کی تاکید کر دی گئی کہ ایک تو سلو علیہ، اور دوسرا یہاں پہ جو لفظ ہے نا سلو علیہ وسلمو تسلیما۔ سلو علیہ کا مطلب یہ ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گرویدہ ہو جاؤ، آپ کی مدح و ثنا کرو، اور سلم و تسلیمہ کا مطلب ہے کہ تم سچے دل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بن جاؤ، دل و جان سے ان کا ساتھ دو، آپ کی سنت پر چلو۔ جب یہ حکم نازل ہوا تو متعدد صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا طریقہ تو آپ ہمیں بتا چکے ہیں، یعنی کہ نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ملاقات کے وقت بھی جو اتحیات میں ہم جب پڑھتے ہیں نا تو وہ سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں، اور پھر جب آپ زندہ تھے تو تب آپ کو ملاقات کے وقت السلام علیکہ یا رسول اللہ کہا کرتے تھے، مگر آپ پہ سلاد بھیجنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے لوگوں کو مختلف موقع پہ درود سکھائے جو احادیث کی کتاب میں موجود ہے، اور جن میں سب سے زیادہ مشہور درود ابراہیمی ہے جو نماز میں بھی پڑھا جاتا ہے۔ اور تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھ رہا ہے کہ جو تمہیں پردے سے متعلق احکامات دیے گئے تو اللہ سے ڈر کر آپ کتنا اس پر عمل کرتے ہیں، اور اسی طرح جب کفار اور منافقین آپ پہ الزام تراشیاں کر رہے تھے، آپ کو بدنام کر رہے تھے، تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو خود اپنی نبی پہ رحمتوں کی بارش کرتا ہے، اور فرشتے بھی اس کے حق میں دعائے رحمت اور برکت کرتے ہیں۔ تو پھر ان لوگوں کے بےہودہ یا ان کو جو نقصان پہنچانا چاہ رہے تھے، ساتھ ہی مومنوں کو بھی حکم دیا گیا کہ اپنے نبی پہ بکثرت درود یا دعائے رحمت اور مغفرت سلامتی کی دعا کیا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسا طریقہ بتا دیا کہ تا قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی اور رحمت اور مغفرت کی دعائیں مانگی جایا کریں گی، اور دعائیں مانگی جایا کریں، اور ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند رہا کرے۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ کی صلات سے مراد یہ ہے، اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے، اور فرشتوں کی صلات سے مراد دعا مراد ہے، اور ابن عباس کہتے ہیں یصلون کا مطلب یہ ہے کہ برکت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ بھی بخاری کی اوتھینٹک حدیث کا مفہوم ہے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ پر سلام کرنا تو ہم کو معلوم ہو گیا، آپ پہ درود کیسے بھیجا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں کہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انکا حمید مجید۔ اور بعض روایت میں آتے ہیں کہ علی ابراہیم کے بعد دونوں جگہ علی آل ابراہیم کے الفاظ بھی موجود ہے۔ یہ بھی بخاری کی اوتھینٹک حدیث کا مفہوم ہے۔ تو درود اور سلام کی اصل بنیاد یہ ہے کہ ہر مومن کو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی ایمان کی نعمت نصیب ہوئی ہے، الحمدللہ۔ اور ایمان اتنی بڑی نعمت ہے کہ دین اور دنیا کی کوئی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور اس نعمت کا احسان مومن کبھی اتار ہی نہیں سکتے۔ تاہم ایمانداروں کو اتنا ضرور کرنا چاہیے کہ اپنی اس اتنا بڑی جو ہمارے محسن نے ہم پر اتنی بڑی عنایت کی، ان کے حق میں دعائے رحمت، برکت اور مغفرت کیا کرے، اور ان کے اپنے بھی درجات بلند ہو، اور ہر دفعہ درود پڑھنے کے عوض اللہ ان پر 10 گنا دور یا اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ درود بھی ربیع الاول کا مہینہ تھا تو اس میں بہت زیادہ درود کی فضیلت تھی، لیکن درود کسی بھی وقت ہو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہے، ہر انسان کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ آپ سے محبت ہمارے ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی اولاد، والدین اور باقی سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کا بہترین طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود اور سلام بھیجنا ہے، جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں کہہ دیا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود فارسی زبان کا لفظ ہے جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ عربی میں اس کا ہم معنی الفاظ صلات ہے، جس کے معنی رحمت، برکت اور دعا کے ہیں۔ اللہ کی طرف سے آپ پہ صلات بھیجنا دراصل اللہ تعالیٰ کے آپ پہ رحمت نازل کرنا ہے، جبکہ فرشتوں اور لوگوں کا آپ پہ صلات بھیجنا آپ کے لیے رحمت اور برکت کی دعا کرنا ہے۔ اور سلم و تسلیمہ کے واضح الفاظ کرتے ہیں کہ درود کے ساتھ ساتھ آپ پہ سلام بھی بھیجا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے، لکھتے یا پڑھتے وقت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا، لکھنا یا پڑھنا بہت سے فضائل اور برکات کا ذریعہ ہے، جس کے لیے آپ کو بہت ایک مشہور آپ کو واقعہ یاد ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی اپنے مسجد میں کوئی منبر پہلی سیڑھی میں داخل ہوئے تو آپ نے کہا تھا آمین، پھر دوسری سیڑھی میں آپ نے قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین، اور جب تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو کہا آمین۔ تو لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہلاک ہوا وہ شخص جس کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ آپ پہ درود نہ بھیجے۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ دعا کون کر رہے تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور آمین کون کہہ رہے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جس سے امپورٹنس پتا چلتی ہے کہ درود کی کتنی امپورٹنس ہے۔ بہرحال اگلی جو دعائیں جو دو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی تھی وہ یہ تھی کہ ہلاک ہوا وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے، جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تھا۔ پھر ایک ان دعا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی تھی کہ ہلاک ہوا وہ شخص جس کے سامنے اس کا والدین دونوں یا ان میں سے کوئی ایک اس کے سامنے ہو اور ان کی خدمت کر کے وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے، جس سے والدین کی فرما برداری اور ان کی اطاعت اور ان کی خدمت کا پتہ چلتا ہے، جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تھا۔ حضرت انس کہتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہ معاف فرمائے گا اور 10 درجے بلند فرمائے گا۔ امیجن کریں کہ آپ کے اس وقت کرامن کاتبین، جو ایک نیکی کا فرشتہ ہے جو نیکی کی باتیں لکھتا ہے اور ایک بدی کا فرشتہ جو بدی کی باتیں لکھتا ہے، وہ دونوں کے ہاتھ اس وقت درود پڑھنے سے دونوں کے ہاتھ ایکشن میں آ جاتے ہیں، یعنی کہ 10 آپ کے گناہ کی چیزیں ڈیلیٹ ہو رہی ہیں اور 10 چیزیں آپ کی ایڈ ہو رہی ہیں، اور پلس آپ کو ایلیویشن بھی مل رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بھی تشریف فرما تھے۔ میں دعا کے لیے بیٹھا تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح اللہ سے مانگو ضرور دیے جاؤ گے۔ دوبارہ فرمایا اللہ سے مانگو دیے جاؤ گے۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا کا طریقہ بھی سکھا دیا۔ اکثر ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اپنے دعاؤں کے انداز درست کریں۔ سب سے پہلے تو یقین ہونا چاہیے اللہ پہ، ٹوٹل کنوکشن کے ساتھ دعا مانگیں، اور پھر اللہ کی تعریفوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ درود بھیجیں،
درمیان میں بھی اپنی دعا میں درود پڑھے، آخر میں بھی آپ درود پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسی دعا جو ہے اللہ کے ہاں، وہ جو ہوتی ہے نا پرینتھسس میتھس میں ایک لفظ ہوتا ہے بریکٹس لگ جاتی ہیں، یعنی کہ وہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ضرور انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہوگی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز گھر سے نکلے اور کھجوروں کے باغ میں داخل ہوئے، ایک طویل سجدہ کیا، حتیٰ کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں اللہ نے آپ کی روح قبض نہ کر لی ہو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہا تھا، آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا کیا بات ہے؟ میرے بتانے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل نے مجھ سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں آپ کو ایک خوشخبری نہ دوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجے گا میں بھی اس پر رحمت نازل کروں گا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھیجے گا میں بھی اس پہ سلام بھیجوں گا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، اوتھینٹک حدیث میں سے ایک ہے۔ تو میں تو ساتھ آپ کو درود کی فضیلت بتاتی ہوں، آپ سب لوگ ایک جتنی دفعہ بیٹھے ہیں آپ درود جو ہے اس کو آپ پڑھتے جائیں۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں آپ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں، اپنی دعا میں سے کتنا وقت درود کے لیے وقف کروں؟ تو آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو۔ میں نے عرض کیا 1/4 کافی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تم چاہو، لیکن اگر اس سے بھی زیادہ کر لو تو تمہارے لیے اچھا ہے۔ میں نے عرض کیا نصف وقت مقرر کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تم چاہو، لیکن اگر اس میں سے اور زیادہ کر لو تو تمہارے لیے اچھا ہے۔ میں نے عرض کیا 2/3 مقرر کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تم چاہو، لیکن اگر اس سے زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا میں اپنی ساری دعا کا وقت درود کے لیے وقف کرتا ہوں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیرے دکھوں اور غموں کے لیے کافی ہوگا اور تیرے گناہوں کی بخشش کا باعث ہوگا۔ جامعہ ترمذی کی روایت، سبحان اللہ۔ تو یہاں سے آپ دیکھیں کہ اگر ایک شخص اپنی پوری دعا کا وقت ہی درود ہی پڑھتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں نا ظاہر باطن دل ہر چیز کی معاملات سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام پریشانیوں کو انشاءاللہ تعالیٰ درود کی برکات سے ضرور ضرور پوری کریں گے۔ ایک اور کچھ درود نہ پڑھنے کے ہم نقصانات بھی دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے تو وہ بخیل ہے۔ یہ جامع ترمذی میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا اس نے جنت کا راستہ کھو دیا۔ یہ سنن ابن ماجہ میں ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہ بھیجا جائے کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ درود پڑھنے کے مواقع کون سے ہیں۔ پہلا دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے آخری تشہد میں درود پڑھنے کی تعلیم دی، یہ جامع ترمذی میں ہے۔ نماز جنازہ میں دوسری تکبیر کے بعد درود پڑھنا مسنون ہے، یہ مسند شافعی میں ہے۔ ہم نے بہت ڈیٹیل سے پچھلے دنوں جب ہم موت کے اوپر لیکچر تھا ہمارا تو ہم نے نماز جنازہ بھی سیکھی تھی، اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ دوسری تکبیر میں درود پڑھا جاتا ہے۔ پھر اذان سننے کے بعد دعا مانگنے سے پہلے درود پڑھنا 10 رحمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے، یہ صحیح مسلم میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے سامنے پڑھے گئے درود سے مقرر کردہ فرشتے کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کیا جاتا ہے، یہ صحیح الجامع الصغیر میں ہے۔ جمعے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجا گیا درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اب یہاں پہ ہم سوری ٹو سے کنٹروورسی والی میں بات نہیں کرنا چاہتی، لیکن ہم ایک قرآن اور حدیث کے ہم اسٹوڈنٹ ہیں اور ہم سب چاہتے ہیں کہ عاشق رسول کا ہم سب کو ٹائٹل بھی ملے، اور وہ ٹائٹل تبھی مل سکتا ہے کہ ہماری زندگی میں جتنی زیادہ سنتیں ہماری زندگی میں شامل ہوں گی، اس کے لیے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہسٹری کو جاننا بہت ضروری ہے، آپ پہ درود بھیجنا بہت ضروری ہے۔ اور درود پر آپ یہ دیکھیں کہ اکثر درود کی جو محفلیں ہوتی ہیں اس میں کھڑے ہو کے درود پڑھا جاتا ہے، وہ عزت علیحدہ، لیکن اگر آپ کا مائنڈ سیٹ یہ ہے، لوگوں کا عموماً مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ جہاں درود پڑھا جاتا ہے وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آتے ہیں وہ درود کو لینے کے لیے، تو یہاں پہ ہمیں ہمارے اسکالرز اور قرآن اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے ہم جب درود پڑھتے ہیں، ہم ایک جیسے چھوٹا سا ایک درود پڑھتے ہیں، اللہم، میرے ساتھ پڑھے، اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد، یہ اتنا ہی آپ نے پڑھ لیا تو کیا ہو جاتا ہے جب ہم درود پڑھتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپوائنٹ کیا ہوتا ہے جو ہمارا درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتے ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ فلاں بن فلاں نے آپ پہ درود یا آپ پہ سلام بھیجا۔ ہم درود کی فضیلت پہ ہم لوگ بات کر رہے تھے، درود سارے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور ہر مجلس میں درود پڑھنا مسنون ہے، کیونکہ وہ مجالس جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہ بھیجا گیا ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وبال کا باعث ہو سکتی ہیں۔ یہ جامع ترمذی میں ہے، کہتے ہیں کہ ہر صبح اور شام 10 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا سبب ہوگا۔ تو کتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ہمیں شارٹ کٹ بھی ایک اور بتا دیا کہ اور کیا کرنا ہے، اپنی نمازوں میں کوئی اپنی بنا لیں کہ ہم جو ہے اپنی نمازوں میں 10 دفعہ 20 دفعہ جتنی آپ کی توفیق جتنی آپ کو ہے، آپ ایک بنا لیں کہ ہم نے ہر نماز میں اتنا درود پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ عادت بن جائے گی آپ کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خطبے کے آغاز میں واعظ اور نصیحت سے قبل تعلیم، جیسے میں جب کہتی ہوں نحمدہ و نصلی علیہ، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہم شروع میں بھی جو ہے خطبہ نکاح سے پہلے کسی بھی ہر نیکی کے کام کے وقت درود پڑھنا چاہیے، اور اسی کام میں برکت ہوتی ہے، اور اللہ کی رحمت کی وجہ سے وہ کام میں آسانی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ آپ پہ کثرت سے درود بھیجا جائے۔ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے، مگر درود کے الفاظ وہی ہوں جو صحیح سند سے ثابت ہیں، کیونکہ ان الفاظ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے پسند فرمایا، جیسے میں نے شروع میں بھی درود ابراہیم پڑھا تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مجلس میں لوگ اللہ کا ذکر نہ کریں اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں تو وہ مجلس قیامت کے دن ان کے لیے باعث حسرت ہوگی، اگرچہ وہ اعمال صالحہ اور ثواب کی بنا پہ جنت میں داخل ہو بھی جائیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان جس قدر مجھ پہ درود بھیجتا رہتا ہے، فرشتے بھی اس کے لیے اسی قدر دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں، اب چاہے کوئی بندہ کم پڑھے یا زیادہ پڑھے۔ یہ سنن ابن ماجہ میں ہے۔ پھر ہم نے جیسے اس بات پہ ہماری ہو رہی تھی کہ ہدیہ درود و سلام اور مخصوص فرشتوں کا گشت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ کے کچھ مخصوص فرشتے زمین میں گشت کرتے رہتے ہیں اور میری امت کی طرف سے بھیجا گیا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ سنن نسائی میں ہے، حدیث نمبر ہے 1283۔ یہ میں خاص طور پہ کوٹ کروں گی تاکہ یہ ہم بتا سکیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے بھی درود کی تلقین کی گئی کہ اللہ کہتے ہیں کہ جب بھی تم مسجد میں داخل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ دعا پڑھو، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واغفر لنا وسہل لنا ابواب رحمتک۔ اللہ کے نام سے میں مسجد میں داخل ہوتی ہوں، رسول اللہ پر سلامتی ہو، اے اللہ محمد اور آپ کی آل پر رحمت نازل فرما اور ہمیں بخش دے اور ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے آسان فرما دے۔ اور جب ہم مسجد سے نکلیں تو پھر یہی کلمات پڑھیں، اور آخر میں کہ وَسَحِّل لَنَا ابواب فضلی کا، اور ہمارے لیے اپنے فضل کے دروازے آسان فرما دے۔ اور پھر نماز میں بھی جو ہم پڑھتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھا ہوتا ہے تو تشہد پہ ابتدا میں اللہ کی حمد و ثنا کرے، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھے، پھر اس کے بعد جو دعا کرنا چاہے کرے۔ حضرت عمر سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ سلام پڑھنا موقوفاً صحیح سند سے ثابت ہے۔ جب وہ سفر سے لوٹتے تو مسجد نبوی میں جاتے اور مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کرتے اور آپ کی قبر مبارک پر ان الفاظ کے ساتھ سلام کہتے: السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا ابتہ۔ اے اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو، اے ابو بکر آپ پر سلامتی ہو، اے ابا جان آپ پر بھی سلامتی ہو۔ یہ بہقی کی ہے روایت ہے۔ اور حضرت عمر کے اس عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص روزہ رسول پر حاضری دے تو ان الفاظ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سلام کہہ سکتا ہے، لیکن روزہ رسول کے سوا جو ہے مطلب یہ جو ہے نا السلام علیکہ والے الفاظ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ،
یہ مطلب آپ نے روزہ مبارک کے اوپر ہی آپ کر سکتے ہیں، عام مطلب یہ جو چیز ہے اس میں نہیں یہ ثابت ہے۔ اور صحیح احادیث کی روشنی میں درود شریف کے مختلف الفاظ جو ہے کوئی فرق ہوتے ہیں، لیکن سب سے بہترین جو ہے وہ درود ابراہیم ہے، ایک بہت خوبصورت ہے، اللہم صلی علی محمد، یہ اگر آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں تو آپ بھی ثواب سمیٹ لیں گے، اللہم صلی علی محمد عبدی کا و رسولی کا، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت نازل فرما، اپنے بندے اور اپنے رسول پر، النبیو الامیجی، نبی امی پر، وعلی آل محمد اور آل محمد پر، اہل بیتہ وعلی ازواجہ و ذریاتہ، اور اہل بیت ازواج مطہرات اور آپ کی اولاد پر، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد، اور جس طرح تو نے ابراہیم پر اور ابراہیم کی آل کی رحمت نازل فرمائی، یقیناً تو انتہائی قابل تعریف نہایت بزرگی والا ہے، اے اللہ محمد پہ برکت نازل فرما، عبدی کا و رسولی کا، اپنے بندے اور رسول پر، النبی الامیجی، نبی امی پر، وعلی آل محمد اور آل محمد پر، اہل البیتہ وعلی ازواجہ و ذریاتہ، اہل بیت ازواج مطہرات اور آپ کی اولاد پہ، کما برکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جس طرح تو نے ابراہیم پر اور ابراہیم کی اولاد پر، فی العالمین، تمام جہانوں میں، انکا حمید مجید، برکت نازل فرمائی، یقیناً تو انتہائی قابل تعریف اور نہایت ہی بزرگی والا ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ الامیجی اس شخص کو کہا جاتا ہے جو لکھنا، فارمل لکھنا اور پڑھنا نہ جانتا ہو۔ تو یہ دیکھیں قرآن معجزہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے منہ سے یہ معجزہ قرآن جاری اور ساری کر دیا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جب ان سے پوچھا گیا نا کہ سلام کا مسنون طریقہ کیا ہے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہے، فرمایا اللہ ہی سلام ہے، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا علی عباد اللہ الصالحین، اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ تمام زبانی، جسمانی اور مالی عبادات اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں، سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور یہ صحیح بخاری میں آتا ہے۔ حضرت فاطمہ بھی کہتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تھے تو فرماتے تھے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، کہ اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے رسول پر سلام، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما اور اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ اور جب مسجد سے باہر نکلتے تب یہ فرماتے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلی کا، کہ اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے رسول پر سلام ہو، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما اور اپنے فضل کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ اور حضرت عائشہ فرماتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے سلام پھیرتے تو 3 مرتبہ یہ کلمات ادا فرماتے، سبحان ربک رب العزت اما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تیرا عزت والا رب ان تمام عیوب سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں، اور رسولوں پر سلام ہو اور تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ برزخی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پہنچانے کا عمل فرشتوں کے ذریعے انجام پاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اس میں تھوڑی سی کچھ لوگوں کو شاید کنٹروورسی ہو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ کوشش کی ہے کہ ہم نے درود کا ان شارٹ جتنا بھی میں بتا سکتی تھی کہ اس کے سلسلے میں ہم نے بات کر لی۔ اچھا جی، سیدنا عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے نبی پہ درود نہ بھیجو، دعا زمین اور آسمان کے درمیان میں موقوف رہتی ہے، یعنی کہ اوپر نہیں چڑھتی۔ یہ ترمذی کی ایک حوالہ ہے۔ اور بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جتنا بھی درود پڑھ سکیں اللہ کے رسول پہ ہم دے سکیں، اور اس کے لیے کچھ اسپیسیفک دن
خاص طور پہ ظاہر ہے جمعے کی بہت امپورٹنس ہے، کیونکہ جمعے کا کوئی بھی عمل ہے وہ اس کا دگنا ثواب ہوتا ہے. تو اسی طرح آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں درود کی جو برکات اگر لانا چاہتے ہیں تو کثرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں. کہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص جب تک اپنی نماز کی جگہ پہ بیٹھا ہے اور اس کا وضو نہ ٹوٹے تو برابر اجر ملتا ہے، یعنی کہ جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا اس پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. بہرحال اپنی دعائیں بھی اگر ہم قبول کروانا چاہتے ہیں تو وہ کیا ہے، درود کے ساتھ آپ کریں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ درود ساتھ پڑھیں گے تو ضرور ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.